अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में मशरक़ वस्ती में अब 29 जून 2026 का दिन है। दिन तो आधा गुज़र ही गया है। मैं चूँकि आपसे 9-10 घंटे पीछे हूँ, मैं वापस पहुँचा हूँ अभी न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी से बहुत लंबी ड्राइव करके, जहाँ मैं गया था चंद दोस्तों के साथ। एक सेनेट के कैंडिडेट हैं, बहुत इस वक्त मकबूल हैं, बड़े पॉपुलर हैं, बड़े कैरिस्मेटिक हैं। अगर मुंतखब हो गए सेनेट के लिए तो ये अमेरिका की सेनेट में उसकी तमाम तर तारीख में पहले मुस्लिम सेनेटर होंगे। इजिप्शियन ओरिजिन के हैं, नाम इनका है अब्दुल सईद। उनके लिए एक फंड रेजर था, एक बहुत सक्सेसफुल, कामयाब, रिस्पेक्टेड पाकिस्तानी बिजनेसमैन है जनाब साद अवासी साहब। उन्होंने उनके लिए तकरीब जो है वो मुनक्किद की भी थी। बहुत अच्छा बोले वहाँ पे ये अब्दुल सईद साहब। ये और बात है कि उनके जो फंड रेजिंग मैनेजर थे वो बहुत ज़्यादा लोगों से पैसे 3,500 हज़ार हर बंदे से मांग रहे थे। मेरा ख्याल है कि अगर इनको आप लोग कंट्रीब्यूट करें 100, 150, 200, $250 जो भी आप देना चाहते हैं, अगर बहुत बड़ी तादाद में आप इनको कंट्रीब्यूट करेंगे तो इनके सेनेट में एज फर्स्ट मुस्लिम सेनेटर इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इनके खासे चांसेस हैं। बिकॉज इस वक्त जो डेमोक्रेटिक प्राइमरीज़ हैं मिशिगन में, उसमें ये लीड कर रहे हैं खासे पॉइंट से। और ये खासी एक सेफ डेमोक्रेटिक सीट है। अगर इन्होंने डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीत ली तो इसके बड़े चांसेस हैं कि ये अमेरिका के सेनेट में पहुंच जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये अमेरिका की तारीख के पहले मुस्लिम सेनेटर होंगे, डॉक्टर अब्दुल सईद। हो सकता है मैं इनका इंटरव्यू भी करूं, अभी वैसे श्योर नहीं है, लेकिन हो सकता है मैं इनका इंटरव्यू करूं। अब चलते हैं प्यारे पाकिस्तान की तरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त क्या सिचुएशन है, जहां इमरान खान की बहनें मोहतरमा अलीमा खान, और मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद मोहतरमा नौरीन नियाज़ी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। याद है कि मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने चंद दिन पहले से एक पिटीशन दायर कर रखी है बैरिस्टर सलमान सफ्तर के थ्रू। ये पिटीशन ये डिमांड करती है कि इमरान खान की कैद तन्हाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ख़त्म करे। ये पिटीशन ये कहती है कि 6 महीने से ज़्यादा से इमरान खान की उनके घर वालों के साथ, उनकी बहनों के साथ, उनकी बुकला के साथ, उनके रुफ़क़ा कार और साथियों के साथ, या उनके फ्रेंड्स के साथ, या उनकी पार्टी के लोगों के साथ कोई मुलाकात नहीं हो सकी। इस पिटीशन में ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि मोहतरमा अलीमा खान के पास ये इन्फॉर्मेशन है कि इमरान खान की 22 घंटे तक उन्हें कैद तन्हाई में रखा जाता है, उनकी किसी से मुलाकात नहीं करवाई जाती। और ये सब कुछ इमरान खान को ज़हनी तौर पर टॉर्चर करने के लिए, उनको ज़हनी तौर पे ब्रेक करने के लिए ये किया जा रहा है, जो कि ना सिर्फ आईन पाकिस्तान की तमाम तर जो उसकी शिकें हैं उसकी खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की वो तमाम कन्वेंशन और कवानीन जो कि पाकिस्तान की हुकूमत की रियासत ने साइन कर रखे हैं, ये उनकी भी खिलाफ वर्जी है। अब ये चीज़ तो हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक और ड्रामा हो रहा है, जहां गुज़िश्ता चंद घंटों से ये खबर गर्दिश कर रही है कि इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी को हुकूमत ने बहुत ही सिंसेरिटी के साथ ये ऑफ़र की थी कि आप अगर इतने परेशान हैं तो आप कोई इमरान खान से हम मुलाकात करवा देते हैं, आप सिर्फ एक छोटी सी चिट्ठी जो है, एक एप्लीकेशन लिख दें जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के नाम। और नौरीन नियाज़ी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इस खबर का, या अफवाह का जो दूसरा पहलू है, ये खबर वैसे सही है, इसका दूसरा पहलू ये है कि सारी की सारी सिचुएशन को जो मोहतरमा अलीमा खान साहिबा हैं, वो पावर ब्रोकर हैं, वो इसे माइक्रो मैनेज कर रही हैं, वो नौरीन नियाज़ी को कंट्रोल कर रही हैं, और वो नहीं चाहती कि नौरीन नियाज़ी जो हैं वो अकेले में जाके इमरान खान से मुलाकात कर लें। अब इसकी असल हकीकत क्या है? इसकी असल हकीकत ये है, जो बाबर एवान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर डिस्क्राइब की है रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए, कि कैसे अब से बहुत घंटे पहले पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब ने, जो पाकिस्तान के सबसे वेल कनेक्टेड शख्स हैं, लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक, रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक, चूँकि वज़ीर दाखिला भी हैं और आप सभी जानते हैं उनके क्या क्या किस्म के कनेक्शन हैं। तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने कॉल किया बैरिस्टर गौहर को, जबकि ग़ालिबन बहनें भी सुन रही थी, और बैरिस्टर गौहर को उन्होंने ये कहा कि अगर नौरीन नियाज़ी एक एप्लीकेशन दे दें सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला के नाम, तो हम कल ही उनकी, यानी कि मंगल के दिन हम उनकी मुलाकात जो है वो करवा सकते हैं इमरान खान से, और आप देख सकते हैं कि इमरान खान ठीक हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये वो एप्लीकेशन की रिक्वेस्ट है मोहसिन नकवी की, ये जो ऑफ़र है, जिसे नौरीन नियाज़ी साहिबा ने रद्द कर दिया। अब नौरीन नियाज़ी ने इसे क्यों रद्द कर दिया है, ये एक्सप्लेन किया है बैरिस्टर जनाब बाबर एवान साहब ने, जिनका कहना ये है कि जो अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट है और जो अडियाला जेल है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत काम करती है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसमें सुपरिटेंडेंट की सवाबदीद नहीं है, चूँकि पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये ऑर्डर कर चुकी है, और इसका फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही करना है। इसमें ख़तरा क्या है असल में? इसमें ख़तरा ये है कि अगर ये बहनें ये समझती हैं, उनके वकील ये समझते हैं कि अगर इमरान खान की बहन अभी एक एप्लीकेशन दे देती हैं और उसके बाद उनकी मुलाकात से हो भी जाती है, मुलाकात कराते हैं या नहीं कराते, लेकिन अगर ये एप्लीकेशन वो देती हैं, उसके बाद ये कहेंगे कि आपने तो ये खुद मान लिया था कि इसमें सवाबदीद जो है, इसमें जो प्रेरोगेटिव है,
وہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا ہے، اور اس کے بعد یہ اس پورا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے جس سے یہ اب جان نہیں چھڑا پا رہے، بیکاز اسلام آباد ہائی کورٹ کی بڑی بےزتی ہو جائے گی اگر وہ اپنے آرڈر کو میں چینج کر لے یا امینڈمنٹ کر لے، اب یہ اس کی ایک اختراع نکال رہے ہیں، اور فیوچر میں یہ کہیں گے کہ اب تو چونکہ آپ نے پہلے اپلیکیشن دی تھی اور اس پورے معاملے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے، سوری اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہے، وہی خود مختار ہے، اسی کی سباب دی تھی، اور یہ وجہ ہے کہ ان کے وکلا نے اور ان کی بہنوں نے اس کو اپلائی نہیں کیا۔ اب جو آرڈر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کے حساب سے تو ہر ہفتے میں بہنوں کی، وکلا کی اور رفقۂ کار کی ملاقات ہو سکتی ہے، اور بات ہے کہ 6 مہینے سے نہیں ہوئی۔ محترمہ علیمہ خان جب عدالت کے اندر جا رہی تھیں تو ان سے کوئی رپورٹر نے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا وہ تو دیکھیں جج صاحبان کو ہی پتہ ہے کیا ہوگا۔ میں دیکھ رہا تھا ان کا فیس ایکسپریشن، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا انالیسس ہے، یہ میری فیلنگ ہے کہ جس گریس کے ساتھ محترمہ علیمہ خان نے، کہ گزشتہ تقریباً 3 برس ہونے لگے عمران خان کو جیل میں، اگر آپ 5 اگست 2023 سے شروع کریں تو 5 اگست 2000 اب آنے ہی والا ہے، 1 مہینہ رہ گیا ہے 2026 میں، تو 3 برس ہو جائیں گے۔ ان 3 برسوں میں محترمہ علیمہ خان نے ایک بہن کی حیثیت سے جس گریس سے اس پورے ایبیوز کو انہوں نے ہینڈل کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے، دیٹ از ایگزمپلری ان پاکستان's ہسٹری۔ موونگ فارورڈ، پاکستان کے کیا حالات ہیں پیارے پاکستان کے، ان کا ذرا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 6 جون کو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں جناب ملک احمد خان صاحب، ان کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں۔ یہ دھچکا ان کو کیوں لگا؟ 6 جون کو پنجاب کی اسمبلی کے اندر ایک بل پلیس کیا گیا جو اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز اور ہیبیچول اوفینڈرز بل اس کو کہا جا رہا ہے 2026۔ اس کو اب اور یہ بڑا سٹرینج قسم کا بل ہے، اس میں بڑی عجیب قسم کی سزائیں جو ہیں وہ پریسکرائب کی گئی ہیں، بڑی اس میں بہت لمبی لسٹ ہے کہ آپ اگر یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، کچھ لکھ دیں گے، فلاں چیز کریں گے، فلاں چیز کریں گے، اور اس میں ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹیز بنائی گئی ہیں، عدالتوں کو ختم ہی کر دیا گیا ہے، اور ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹیز یہ ڈٹرمن کریں گی کہ فلاں فلاں شخص نے، جس میں صحافی بھی شامل ہو سکتے ہیں، انہوں نے اس طرح سے ایک اینٹی سوشل ایکٹ کیا ہے جس کے نتیجے میں ان کو قید بھی ہو سکتی ہے، ان کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، قید بھی ہو سکتی ہے، ان کے پاسپورٹ کینسل ہو سکتے ہیں، ان کے NIC کینسل ہو سکتے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ کانفسکیٹ یا سسپینڈ ہو سکتے ہیں، ان کی پراپرٹی جو ہے وہ چھینی جا سکتی ہے۔ عجیب و غریب قسم کا ڈریکونین قانون ہے، لیکن اس میں بہت مزے کا لمحہ اس وقت آیا جب پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد خان صاحب کو اس وقت دھچکا لگا جب پیپلز پارٹی کے ایک رکن جو ہیں رانا صاحب، انہوں نے ان کو بتایا کہ جناب یہ بل تو جو سلیکٹ کمیٹی ہے اس سے پاس ہو گیا ہے، اور جو اسپیکر ہیں ملک احمد خان صاحب، ان کو جھٹکا اس لیے لگا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بل جو ہے وہ قانون جو ہے وہ بن گیا ہے، اور انہوں نے بنا دیا گیا ہے اس کو، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو اتنا عجیب و غریب قسم کا قانون جو پتہ نہیں ایوب خان کے زمانے کے ہنڈا ایکٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ کیسے پاس ہو سکتا ہے۔ تو میں نے، ملک احمد خان صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، میری تو بڑی انہوں نے شفقت فرمائی، ہمیشہ میرے پروگرام میں وہ آتے تھے، بہت اچھے طریقے سے بولتے بھی ہیں۔ میں نے ان کو کہنا تھا کہ ملک صاحب یہ جو کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، یہ چتا جو ہے نا، اس میں آگ آپ نے ہی لگائی تھی، جس ڈائریکشن میں پاکستان جا رہا ہے، اب آپ کیا حیران ہو رہے ہیں؟ پاکستان اسی ڈائریکشن کے اندر جا رہا ہے، اور اگر کسی کو، آپ کو جس طرح سے پاکستان میں ٹیکنالوجی کا ایبیوز کیا جا رہا ہے انسانی حقوق کو ختم کرنے کے لیے، اس کو اگر آپ بہتر سمجھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ جارج اورویل کی جو مشہور ناول ہے نا 1984، وہ ایک دفعہ پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آئے گا کہ شاید کوئی بھی ریاست انسان کی تاریخ میں ابھی تک نہیں آئی جس نے ٹیکنالوجی کا پریکٹیکلی اسپیکنگ، کیونکہ وہ تو فکشن تھا، لیکن یہ ایک ریاست واقعی ایگزسٹ کرتی ہے جس کے ہاتھ میں، وہ کہتے ہیں کہ خدا گنجے کو ناخن نہ دے، ان کے ہاتھ میں جو بھی ٹیکنالوجی آ رہی ہے کہ اس کا اس قسم کا استعمال کر رہے ہیں، جو کہ آپ اس کو اس بل کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ میں اور پاکستان کا تھوڑا سا ذکر کروں، میں تھوڑا سا ایران اور امریکہ کو ٹچ اپون کرنا چاہتا ہوں، جہاں پر ایک امریکن آفیشل نے یہ کلیم کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان میں گل ہو گئی ہے، بات ہو گئی ہے، جو ان کے درمیان میں مار پیٹ چل رہی ہے، تھرسڈے کے دن سے مسلسل ایک دوسرے کے اوپر ایئر اسٹرائکس، مسل اسٹرائکس کی جا رہی ہیں، وہ اس کی بات ہو گئی ہے، اور منگل کے دن میں امریکہ اور ایران کے درمیان میں قطر میں ایک میٹنگ ہوگی اسٹریٹ آف ہارمز کے معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے، اور ٹریفک جو ہے وہ ساری کی ساری کھل گئی ہے، یہ کھول دی جائے گی۔ ذہن میں رکھیے کہ امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ JD وینس نے ایک برطانوی پبلیکیشن کو، بخل نام اس کا انہرڈ تھا، اس کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ایک ارینجمنٹ اور میکینزم طے کر لیا ہے سوئٹزرلینڈ میں کہ جب بھی ڈسپیوٹ ہوگا تو IRGC کا ایک ہائی انٹیلیجنس آفیشل جو ہے وہ قطر میں آئے گا، اور وہ آ کے معاملات جو ہیں ہم اس کی سیٹل کر لیں گے، اور ایک طرح کا یہ ہاٹ لائن ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں جو ٹیکنیکل ٹاکس ہونی تھیں جن کا تعلق ایران کے نیوکلیر جوہری پروگرام سے تھا، وہ اس وقت نہیں ہو رہی، کیونکہ اب جو ٹاکس ہوں گی قطر میں، ان کا کوئی نیوکلیر سے تعلق نہیں ہے، یہ خالصتاً اس کا فوکس ہوگا اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر۔
اور البتہ یہ ہے کہ میں نے جب ایران کے ذرائع ابلاغ کو چیک کیا ہے، پریس ٹیلی ویژن کو اور باقی سب کو، تو وہاں پر اس قسم کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان میں قطر میں کوئی میٹنگ ہو رہی ہے ٹیوزڈے میں۔ وہاں تو ایران کے فورن منسٹر ڈاکٹر عباس اراغچی کا ذکر ہے، جنہوں نے عراق کے فورن منسٹر کے ساتھ، جو ان کے کاؤنٹر پارٹ ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے، اس کی تمام تر مینجمنٹ ایران کے پاس ہے، ایز پر دی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پیرا 5، اور ایران ہی ڈٹرمن کرے گا کہ کس کو پرمیشن مل سکتی ہے۔ اب قطر کی میٹنگ کا فہرحال ایران کی سائڈ سے کوئی ذکر نہیں، چونکہ نہیں ذکر تھا تو پھر میں نے بادل نخواستہ میں نے گوگل اے آئی کو استعمال کیا، باقاعدہ میں نے سوال پوچھا، میں آپ کو اسکرین پہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ گوگل اے آئی نے کنفرم کیا کہ نہیں، ہاں ایرانین آفیشلز نے کنفرم کیا ہے، اور روٹری کی کسی سٹوری کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے۔ اچھا، اصل میں یہ سٹوری ایکسیوس کی ہے کہ ملاقات ہو رہی ہے ٹیوزڈے کو، اور سارے جتنی بھی دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ ہیں، خواہ وہ نیو یارک ٹائمز ہو، واشنگٹن پوسٹ ہو، ڈان اخبار ہو، جہاں کہیں یہ چیز چھپ رہی ہے، وہ بیسکلی ایکسیوس کی براک روت کی سٹوری ہے جسے ریپروڈیوس کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جھگڑا ہے کیا، جس پہ کھپ پڑی ہوئی ہے پچھلے تھرسڈے سے؟ جھگڑا ہے اس پیرا 5 کی انٹرپریٹیشن کا، جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں تھا اوریجنل، جس کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پہ سائن کیے ہوئے۔ میں وہ نیو یارک ٹائمز میں اس کی جو چھپا تھا، وہ جس طرح سے پیرا 5، وہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایران کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ چونکہ اس پیرا 5 میں یہ کہا گیا تھا کہ یہاں سے آئل کنٹینرز کا شپس کو پیسج دینے کی ذمہ داری جو ہے وہ ایران کی ہے، دیئر فور ایران کی ذمہ داری کے تحت ان کو ایران کے ناردرن کوریڈور سے گزرنا ہے، اور یہ ایران کی مرضی سے یہاں سے گزریں گے، بیکاز ایران نے اس کی ذمہ داری لی ہے امریکہ کے ساتھ کہ ان کو یہاں سے گزارا جائے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ویڈنسڈے کے دن اس ٹریفک میں اتنا اضافہ ہو گیا تھا، جہاں پہلے دن میں ایک آدھ ٹینکر نکلتا تھا، ویڈنسڈے کے دن میں 70 ٹینکر جو ہیں وہ یہاں سے کلیئر ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر امریکہ اور ایران کی تہنس پٹہنس ہوگی، جس کے لیے میرا انالیسس یہ ہے کہ اس میں خالصاً یہ امریکی شرارت ہے، یہ امریکی بدماشی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اور یہ جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا 5واں پیراگراف ہے، اس میں کلیئرلی یہ لکھا ہوا ہے، میں اس لیے آپ کو اسکرین پہ دکھانا چاہتا ہوں کہ 60 دنوں کے اندر عمان اور ایران کنسلٹیشن کریں گے along with the other littoral states، اور وہ ایک میکینزم ڈیسائیڈ کریں گے فیوچر میں یہاں پہ فی لینے کا، لاجسٹکس کا، یعنی 60 دنوں تک فی نہیں لیں گے، لیکن اس کے بعد فی لیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اب امریکہ نے چیلنج کر دیا، اور مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ امریکہ کی تمام تر تاریخ میں اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چالاکیاں کبھی امریکہ نے کی نہیں ہیں، بیکاز جب آپ اتنی بڑی طاقت ہوتے ہیں، سپر پاور ہوتے ہیں، تو آپ کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، پریسٹیج ہوتی ہے، آپ کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے۔ جو حرکتیں اس وقت امریکن سائڈ سے ہو رہی ہیں، اس سے ایک بڑی طاقت کی پریسٹیج میں، کریڈیبلٹی میں، اس کے ٹرسٹ میں بہت کمی ہو رہی ہے۔ اور اس کی اگزامپل یہ ہے کہ امریکہ کے جو ایمبیسڈر ہیں یونائٹڈ نیشن میں، مائک والٹز، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایران کا جو لیوریج ہے اسٹریٹ آف ہرمز میں، وہ ہر دن کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہم اس کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ میں سے جو لوگ میرا پروگرام مسلسل دیکھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کئی دفعہ اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ یہ سارا کا سارا جو پیس کا ڈرامہ ہے، اس کا بنیادی مقصد ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ہے کہ کسی طرح سے اسٹریٹ آف ہرمز کھلوا لی جائے، ٹریفک چل پڑے۔ ایک دفعہ جب ٹریفک چل پڑے گی، 60 دن گزر جائیں گے، 30 دن گزر جائیں گے، تو پھر ایران کے لیے دوبارہ اس چلتی ٹریفک کو بند کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ اور سینٹ کو ہم نے جو سدرن کوریڈور کو استعمال کرنا شروع کیا عمان کی سائڈ سے، وہ خالصاً اسی اسٹریٹجی کا حصہ ہے، جس کا ایڈمیشن جو ہے مائک والٹز، جو امریکہ کے ایمبیسڈر ہیں ٹو UN، وہ خود سے کر رہے ہیں۔ یہ بڑی ایک ابھی بھی بڑی ڈائسی سچویشن ہے، باوجود اس کے کہ بہت بڑی جنگ تو نہیں ہمیں ہوتے نظر آ رہی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ چیزیں کسی پازیٹیو ڈائریکشن میں جا بھی نہیں پا رہی ہیں۔ اور اگلا اگر آپ آئٹم دیکھیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسرائیل کی ڈیفنس فورسز نے اور اسرائیل کی حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اب سے چند گھنٹے پہلے سدرن لیبنان کے اندر حزب اللہ کا جو ٹنل سسٹم تھا، اس کو انہوں نے ہیوی بمبارڈمنٹ کر کے اور ویپن سسٹم استعمال کر کے انہوں نے اس کو تباہ کر دیا ہے، اور اس کی انہوں نے فوٹیج ایشو کی ہے، جس میں بہت خوفناک قسم کے شعلے جو ہیں وہ دکھائی دے سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو تباہ کرنے سے پہلے یہ جو ٹنل سسٹم تھا، ہم نے امریکہ کو اس کے حوالے سے انفارم کر دیا تھا۔ ابھی کوئی ڈیٹیلز اس میں مزید نہیں ہے، لیکن آپ کو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک 200 میٹر کا ٹنل سسٹم تھا، جس کے اندر حزب اللہ کے راکٹ تھے، ڈرونز تھے، ان کا بہت سا ایمونیشن تھا۔ لوگوں کا ذکر انہوں نے نہیں کیا کہ اس میں حزب اللہ کے فائٹرز تھے، لیکن چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو نیو یارک ٹائمز کی ایک ہیڈ لائن دکھائی تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا، نیو یارک ٹائمز کی ہیڈ لائن یہ کہتی تھی کہ اسرائیلی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساؤتھ لیبنان میں حزب اللہ کا ایک ٹنل سسٹم ہم نے سراؤنڈ کر لیا ہے۔ تھاؤزنڈز آف سولجرز کا کہا گیا تھا کہ ہزاروں اسرائیلی سولجرز نے اس کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اس کے اندر حزب اللہ کے فائٹرز ہیں۔ حزب اللہ کے فائٹرز کے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا تو مر جائیں لڑتے لڑتے، یا اسے کہتے ہیں سرنڈر کر دیں، کیونکہ ان کے اب نکلنے کے راستے سارے کے سارے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔
اس سٹیج پہ ہمیں بالکل نہیں پتا کہ کیا اسرائیل نے یہ بمبارڈمنٹ کر کے حزب اللہ کے فائٹرز کو مار ڈالا ہے، یہ حزب اللہ کے فائٹرز جو ہیں وہ یہاں سے نکل چکے تھے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 24-36 گھنٹوں میں ہمیں ٹھیک طرح سے پتہ چلے گا۔ دوسری طرف سے جو فریم ورک بنایا گیا ہے لبنان کے لیے، جو فریم ورک فرائیڈے کے دن مارکو روبیو کی ٹیم نے جس فریم ورک کو ڈیسائیڈ کروایا ہے واشنگٹن میں لبنان اور اسرائیل کے درمیان میں، اس فریم ورک کو لبنان کی حزب اللہ نے تو انکار کر ہی دیا تھا۔ نبی بیری جو اسمبلی کے اسپیکر ہیں لبنان کے، انہوں نے کہا کہ اس فریم ورک پہ ہم امپلیمنٹ کبھی بھی نہیں کر سکتے، بیکاز اس فریم ورک پہ امپلیمنٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ لبنان کے اندر ایک سول وار جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ یہ جو ساری کی ساری سچویشن ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ ایران نے جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا تھا امریکہ کے ساتھ، جس کا میں پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے، اس میں کیٹیگوریکلی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اسرائیل وڈرا کرے گا لیبنان سے، لیکن اسرائیل نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ ہم تو لیبنان سے بالکل بھی وڈرا نہیں کر رہے۔ وہ پی ٹی وی میں خاکہ ہوا کرتا تھا کر لو جو کرنا ہے، یہ والی سچویشن ہے کہ اسرائیل مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ کر لو جو کر رہا ہے، ہم تو یہاں سے وڈرا نہیں کر رہے۔ اور اب انہوں نے یہ جو ایکشن کیا ہے، خدا بہتر جانتا ہے کہ اس میں انہوں نے کتنے حزب اللہ کے فائٹرز جو ہیں ان کو انہوں نے مار ڈالا ہے اس پورے ایکشن کے اندر، لیکن اس کی جب بھی ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو مجھے خطرہ یہ ہے کہ صورتحال اور بہت زیادہ بگڑ جائے گی۔ ایران کو شدید امبیرس کیا جا رہا ہے اس کے الائز کے سامنے، اور اس سے زیادہ میں اسٹیج پہ کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے اگلے 24 گھنٹوں کے اندر۔ اس سے پہلے کہ میں پیارے پاکستان کی طرف واپس آؤں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یورپ کے اندر ایک بہت ہی خوفناک ہیٹ ویو ہے اس وقت۔ یہ ایک ہیٹ ویو کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا 2 دن پہلے، جب اسپین کی ہیلتھ منسٹری نے یہ بتایا تھا، اتھارٹیز نے، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ 220 لوگوں کی اس ہیلتھ جو ویو ہے اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب فرانس کی ہیلتھ منسٹری کا یہ کہنا ہے کہ 1000 ڈیتھس ایسی ہیں جو اور ابو ایوریج ہے، یعنی اس سارے ٹائم پیریڈ میں گزشتہ چند دنوں میں 1000 ڈیتھس ایسی ہوئی ہیں جو ایوریج ریٹ آف ڈیتھ سے زیادہ ہیں، اور یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ہیٹ ویو کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنے انڈسٹریلائز ڈیولپڈ جو یورپ ہے اس میں کس طرح سے اتنی زیادہ ڈیتھس ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گلوبل وارمنگ ہے، اور اس سیزن میں یورپ میں اس طرح کی سسٹینڈ ہیٹ جو رات کو بھی جاری رہے 40 ڈگری فارنہائٹ کی، وہ نہیں ہوتی، اور یہ جو سسٹینڈ ہیٹ ویو ہے اس کا مقابلہ کرنے کی یورپینز کو بالکل بھی عادت نہیں ہے، وہ ایکلیمائز نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ آپ میں سے جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں، جو خاص کر کے برطانیہ میں رہتے ہیں، آپ واقف ہیں اس چیز سے کہ برطانیہ میں ابھی بھی لوگوں کے پاس پنکھے بھی نہیں ہوتے۔ اب پنکھے انہوں نے لے لیے ہیں، بازاروں میں ایئر کنڈیشن نہیں ہے، سینٹرل ایئر کنڈیشن نہیں ہے۔ اکثر یورپ میں یہی سچویشن ہے، اور اس وقت یہ ہیٹ ویو آسٹریا میں بھی ہے، یہ جرمنی میں بھی ہے، یہ فرانس میں بھی ہے، یہ اسپین میں بھی ہے، یہ اٹلی میں بھی ہے، اور اس سے بہت زیادہ ڈیتھس جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اب میں واپس آتا ہوں پیارے پاکستان کی طرف، کراچی کی طرف۔ کراچی رینجرز پہ جو حملہ ہوا تھا اس کا بڑا سخت جواب دیا ہے پاکستان نے اپیرنٹلی، اور پاکستان کی منسٹری آف انفارمیشن اور منسٹر انفارمیشن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں انہوں نے تابڑ توڑ حملے کر کے آپاک افغان بارڈر کے اوپر ہر قسم کا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ویپن سسٹم یوز کیا، ہم نے ایئر فورس کو یوز کیا ہے، ہم نے ڈرونز کو یوز کیا ہے، ہم نے ہیوی آرٹلری اور شیلنگ کو یوز کیا ہے، گراؤنڈ اوفینسو ہم نے کیا ہے، اور ہم نے یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن تھا جس میں ہم نے 29 دہشت گرد جن کو خوارجی کہا جا رہا ہے یا ان کو فتنہ ہندوستان وغیرہ کہا جا رہا ہے، ان کو ہم نے مار ڈالا ہے۔ یہ پاکستان آپ کو پتہ ہے اتنا ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو چکا ہے، اس وقت دنیا میں کوئی ملک اتنا ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے حملہ کر کے 29 لوگوں کو مار کے آپ کو بتایا کہ سارے کے سارے جو ہیں یہ دہشت گرد تھے، اور ہمیں ان کے بارے میں ٹھیک ان کی آئیڈینٹیٹیز جو ہیں وہ بالکل پتہ ہے۔ اس لحاظ سے آپ جتنا یعنی اچھا محسوس کریں پاکستان کی اس ٹیکنالوجیکل پروگرس پہ اتنا کم ہے، بیکاز کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے جو اتنا کیٹیگوریکلی آپ کو بتایا کہ انہوں نے حملے کر کے 29 دہشت گرد جو ہیں وہ مار ڈالیں، اور ان کا ایگزیکٹلی ان کو پتہ تھا کہ کس نیچر کے ہیں۔ اب آئی ایس پی آر نے ایک بڑا ویسے انٹرسٹنگ کلیم کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کراچی میں رینجرز کے اوپر جو حملہ ہوا اس میں ایک اور جو دہشت گرد انہوں نے پکڑا تھا وہ افغان نکلا ہے، اور یہ چوتھا دہشت گرد تھا، اور اس کی ٹانگ پہ گولی لگی ہوئی تھی، اور یہ جو دہشت گرد تھا اس کو انہوں نے نہ صرف پکڑا ہے بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دہشت گرد جو تھا، اس کو انگریزی میں ایک محاورہ ہوتا ہے سنگنگ لائک کینیری، تو یہ جو دہشت گرد تھا اس نے فوری طور پہ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر اپنا بھی نام بتایا ہے، جو 3 پہلے مر گئے تھے ان کا بھی نام بتایا ہے، اس کے علاوہ اس نے بتایا کہ ہم افغانستان میں ہمیں ٹریننگ ملی تھی، اسلحہ کہاں سے ملا، ہم کہاں سے داخل ہوئے، ہم پاکستان میں داخل ہونے کے بعد کہاں ٹھہرے، پھر ہمارے پاس کیا کچھ تھا، ہمارا مقصد کیا ہے، اور سب کچھ چیزیں اس نے بتا دی ہیں۔ تو اتنا اس نے کوآپریٹ کیا ہے۔ یہاں پر میں سمجھ رہا تھا کہ ہم خواہ یعنی انڈر ریٹ کرتے ہیں اپنی انویسٹیگیٹو ایجنسیز کو، بیکاز
ہماری انویسٹیگیٹو ایجنسیز کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر جو گھٹیا قسم کے ملک ہیں امریکہ برطانیہ وغیرہ، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پکڑے جاتے ہیں تو کئی کئی دن تک وہ ان سے انفارمیشن ایکسٹریکٹ نہیں کر پاتے، لیکن ہماری انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے اس نے اس افغان سے جو ساری انفارمیشن ان کو چاہیے تھی کہ سب کچھ افغانستان سے ہوا ہے، وہ انہوں نے ایک ہی دن میں حاصل کر لی، اور ان کو نوبل پرائز اگر کوئی ہو انویسٹیگیشن کا، کرمنل انویسٹیگیشن کا، تو وہ پاکستان کی ان ایجنسیز کو دیا جا سکتا ہے۔ میں تو اسٹرانگلی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ نوبل پرائز فار انویسٹیگیشن ان کو ملنا چاہیے۔ تھوڑا سا اس میں ایک پرابلم ہے چھوٹا سا، وہ پرابلم یہ ہے کہ ایک دن پہلے پاکستان کی حکومت اور ISPR وغیرہ نے کہا تھا کہ سارے کے سارے دہشت گرد اور حملہ آور جو تھے وہ مارے گئے ہیں، 24 گھنٹے کے بعد ایک ان میں سے زندہ نکل آیا۔ اگر یہ کوئی گھٹیا سا ملک ہوتا امریکہ برطانیہ کی طرح کا تو کم از کم میڈیا یہ تو پوچھتا کہ آپ نے تو سارے لوگ مار ڈالے تھے، یہ چوتھا کہاں سے آیا، اس وقت یہ ملا نہیں آپ کو۔ لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان میں جہاں آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ اینٹی سوشل ایکٹیویٹیز پہ انہوں نے قانون پاس کیا ہے، مملکت خداداد میں ہر قسم کا موجہ ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی رپورٹر یا میڈیا یہ پوچھے گا تو وہ بل انہوں نے اس کے لیے بنایا ہوا ہے کہ انہوں نے کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی۔